नहमदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ तक मुझे देखा जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करूँगी और उनकी पैदाइश कैसे हुई, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को किन किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ा। आज की इस वीडियो में मैं आपसे अर्ज़ करूँगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम वो पाकीज़ा औरत हैं जिनके नाम पर कुरान मजीद में एक पूरी सूरत उतारी गई और कुरान पाक आपकी पैदाइश, परवरिश, कफ़ालत और आपके यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वाक़यात खोल खोल कर बयान करता है ताकि लोग अल्लाह ताला की महबूब बंदी के बारे में कोई शक व शुबहात ना रखें। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। आपके वालिद इस दौर में बनी इसराइल के इमाम नमाज थे। आपकी वालदा मोहतरमा भी आबिदा और जाहिदा खातून थीं। इस दौर में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया था। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा के यहाँ औलाद नहीं थी तो उन्होंने अल्लाह के नाम पर ये नज़र मांगी, यानी कि मन्नत मांगी कि अगर उनके यहाँ औलाद हुई तो वो इससे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर देंगी। इस वक्त के रवाज के मुताबिक जो लड़का अल्लाह ताला की नज़र कर दिया जाता था वो ना तो शादी करता था और ना ही दुनियावी मशागिल में दिलचस्पी लेता था, सिर्फ़ और सिर्फ इबादत गाह की खिदमत करता और ख़ुद इबादत में मशगूल रहता था। हज़रत बीबी मरियम की वालदा ने भी बेटी की अता करने की दुआ इसलिए की थी कि रवाज के मुताबिक इबादत गाह की खिदमत के लिए सिर्फ लड़कों को कबूल किया जाता था, लड़कियों के लिए ये इजाज़त नहीं थी। मगर जब लड़के की जगह बेटी पैदा हुई, माँ को ये फ़िक्र हुई कि इसकी नज़र कबूल नहीं होगी, क्योंकि दस्तूर के मुताबिक लड़की नज़र करने की ममानत थी। इसी कशमकश में अल्लाह ताला से ये दुआ की कि ए रब, मैंने तो लड़की की दरख्वास्त की थी, लेकिन जो अल्लाह ताला की ज़ाते बाबरकत का इल्म है वहाँ तक इंसानी सोच कैसे पहुँच सकती है। अल्लाह ताला ने जिस लड़की को पैदा फरमाया था इससे दरअसल मुक़द्दस माँ बनाना मकसूद था, जिसमें से एक अज़ीमुल शान मुबारक व मसऊद बेटे ने पैदा होना था जो पैदाइशी नबी था। बहरहाल हज़रत मरियम की पैदाइश हो जाती है और मुद्दत रज़ात ख़त्म होती है तो आपकी वालदा मोहतरमा आपको बैतुल मुक़द्दस ले जाती हैं ताकि मुजावरों के सुपुर्द करके अपनी मन्नत पूरी करें। वहाँ मुजाविर लड़ने लग जाते हैं। हर कोई ये चाह रखता है कि हज़रत मरियम की कफ़ालत उसके सुपुर्द की जाए। फिर ये फ़ैसला हुआ कि मुजाविरीन वो कलम जिससे वो तौरात लिखते थे पानी में छोड़ दें, जिसका कलम पानी के बहाव में बहने के बजाय उल्टा बहे वो हज़रत मरियम की कफ़ालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। इनके कलम को अल्लाह ताला ने पानी के बहाव में उल्टा बहाया और इनकी परवरिश के हकदार हो गए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। और बीबी मरियम अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में आ गए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की खाला लगती थीं, इसलिए इनसे बढ़कर इनकी परवरिश कौन कर सकता था। इसी तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में रिहाइश पजीर हो गईं। आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया जहाँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थीं।
جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو وہ حیران رہ جاتے کہ آپ کے پاس بے موسم پھل موجود ہیں۔ گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں موجود ہوتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی حیرت بجا تھی۔ تبھی حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، کون دے کر جاتا ہے آپ کو؟ حضرت مریم علیہ السلام پرسکون ہو کر فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ تبھی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وارث کی دعا فرمائی۔ آپ کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود معجزہ خداوندی سے آپ کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم کی عظمت و فضیلت کو رب کریم نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا ہے اور اپنی مومنہ بندی کی پاکیزگی اور پاک دامنی کا اعلان کیا ہے۔ حضرت مریم کی عمر جب تقریباً 15 سال ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان مرد کی شکل میں نمودار ہوا، جسے علیحدگی میں دیکھ کر آپ خوف زدہ ہو گئیں اور وہ اپنی عظمت کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو گئیں۔ گو کہ فرشتے کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمایاں تھے، تاہم بی بی نے اپنی عظمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ ایک عفت اور پاکبازی کا ایک طرح کا امتحان تھا جو اکثر اللہ کے خاص بندوں پر ہوتا ہے۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانیاں دیکھ کر وہ شخص بولا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتہ بولا، آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو انتہائی تعجب ہوا اور وہ بولیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ فرشتے نے کہا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرما چکا ہے اور حضرت حوا کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا گیا۔ حضرت مریم جب حاملہ ہوئیں تو وہ ایک دور جگہ چلی گئیں۔ اس بارے میں ایک قصہ کئی بزرگوں نے پیش کیا ہے کہ جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد شخص وہاب بن مندہ جو آپ کے خالہ زاد بھائی تھے، انہوں نے تعجب میں پوچھا کہ اے مریم، کیا بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ فرمایا، جی ہاں۔ بتاؤ، کس نے پہلی بار کھیتی کو پیدا کیا؟ اور پوچھا، کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا، جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ پھر فرمایا، اچھا اپنی خبر دو۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں صاحبہ مرتبہ ہوگا اور لوگوں سے بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام اور بہتان لگانے شروع ہو گئے۔ حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئی۔ جب حمل کا درد شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور اس کے نیچے بیٹھ گئی۔ درد سے بے چین اور بدنامی کا خیال، آخر گھبرا کر کہنے لگیں کہ کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بصری ہو گئی ہوتی۔ بے سر و سامانی کے اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی، پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو قوت پہنچے اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسلام سے پہلے بولنے کا روزہ رکھنا عبادت میں داخل ہوتا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرتے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔
جب حضرت مریم علیہ السلام کو کچھ تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آپ اپنے بیٹے کو قوم کے پاس لے آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کی عبادت گزار اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئے اور سوچ سمجھ کے دروازے بھی بند ہو گئے تو صرف توکل کا مدار اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رہ گئی۔ تب حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوال کا جواب یہ بچہ دے گا۔ سرکش لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ ہم کیوں کریں اس سے گفتگو؟ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، اور جب بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی کیا، اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں ہوں، مجھے نماز اور تقویٰ کی تاکید فرمائی، جب تک میں جیوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق اسرائیلی روایات میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک انجیل میں ہے جو حضرت وہب بن منوس سے مقتول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے شب فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیک ستارہ روشن دیکھا۔ نجومیوں سے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس ستارے کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک وفد کو ملک شام روانہ کیا۔ ملک شام پہنچ کر وفد نے یہودیوں کے بادشاہ سے تمام حالات دریافت کرنا چاہے۔ وفد کے زبانی واقعہ سن کر بادشاہ گھبرایا اور پھر وفد کو اجازت دے دی کہ وہ بچے کے متعلق معلومات حاصل کر لے۔ فارسیوں کے اس وفد نے بیت المقدس پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو سجدہ تعظیم کیا اور چند روز وہاں قیام کیا۔ اسی دوران اس وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں اپنے بادشاہ کو اس بچے کا دشمن دیکھا۔ ان لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا اور مشورہ دیا کہ اس بچے کو کسی محفوظ جگہ لے جائیں۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔ بخاری شریف میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں جن کو اللہ نے مریم کی گود میں ڈالا اور اس کی روح ہیں، اور جنت حق اور جہنم حق ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے چاہے وہ جیسے بھی عمل لے کر آئیں۔ یہ تھی حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ویڈیو۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گی جلد ہی کسی اور ویڈیو میں کچھ اہم واقعات کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔